इस दफा वाकयातन कप्तान ने साबित कर दिया कि वो डट के खड़ा है। और डटा किसके लिए हुआ है? डटा जो है वो माफी मांगने के लिए हुआ है, भीख मांगने के लिए हुआ है। आज मैं आपको एक ब्रेकिंग स्कैंडल बताऊंगा इसमें। एक तो जनाब अली अमीन गंडापुर और मिस्टर सैफ को गालियां मत दो। जो कुछ हुआ है बाकायदा बानी तहरीक इंसाफ की मर्जी से और मंशा से हुआ है। बानी तहरीक इंसाफ ने जेस्चर दिया है, भाई मैं हर किस्म का तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, बस खुदा का वास्ता है मेरी चीजें निपटाओ। अब लोगों को पता चलेगा, पीटीआई के लोग जो पिछले 3 सालों से हीरोगिरी कर रहे हैं ना, उनके ज़हन में था हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब इन्हें पता चलेगा हरा समुंदर गोभी चुंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। अब आने वाले दिनों में क्या इस तरह की सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। और सेकेंडली, अगर अच्छा वक्त नहीं चल रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं चल रहा ऑब्वियसली, क्योंकि 9 मई के मुकदमात के फैसले आना शुरू हो गए हैं और जो उसमें अरकान असम्बली हैं वो भी डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। तो पीटीआई के लिए मुश्किलात किस हद तक बढ़ गई हैं, इन बीट्स पर डिटेल से बात करते हैं। मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब ज्वाइन करने का। ये जो सेनेट के अंदर सब कुछ हुआ आपने भी देखा और हुक्मरान इत्तेहाद को अब सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। क्या सियासी मंजरनामा आप देख रहे हैं? और पीटीआई के हवाले से भी थोड़ा सा इसी को हम कवर कर लेते हैं कि सेनेट में पीटीआई को अब आप कैसे देख रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कैसे होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम पिछले 32 साल से सुन रहे हैं डट के खड़ा है कप्तान। हाँ। और पिछले 3 साल से तो ये सुन के ना कान पक गए हैं, पीप पड़ गई है कानों में, पूरी 25 करोड़ पाकिस्तानियों के कानों में। अच्छा। इस दफा वाकयातन कप्तान ने साबित कर दिया कि वो डट के खड़ा है। और डटा किसके लिए हुआ है? डटा जो है वो माफी मांगने के लिए हुआ है, भीख मांगने के लिए हुआ है, कंप्रोमाइज करने के लिए हुआ है, डील करने के लिए हुआ है, अपने आप को छुड़वाने के लिए हुआ है और अपनी बीवी को छुड़वाने के लिए हुआ है। डट के खड़ा है। और ये जो आखिरी एपिसोड जो सेनेट के इलेक्शन की हुई है, आपकी इत्तला के लिए लोग गालियां दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर को, लोग गालियां दे रहे हैं मिस्टर सैफ को। ओ भाई, क्यों उन बेचारों के ऊपर जनाब अपना वक्त जाया कर रहे हो? तमाम तर डील, तमाम तर सेनेट के अंदर जो मारा मारी हुई है, जिसका मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी तस्वीर किया, आज मैं आपको एक ब्रेकिंग स्कैंडल बताऊंगा इस पे, जो कि बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420 की मर्जी, मंशा, विल, तमन्ना, राहत, चाहत और फरहत की बुनियाद पे हुआ है। कैसे? एक तो जनाब अली अमीन गंडापुर और मिस्टर सैफ को गालियां मत दो। जो कुछ हुआ है बाकायदा बानी तहरीक इंसाफ की मर्जी से और मंशा से हुआ है। और मिस्टर सैफ 100% उनकी इंस्ट्रक्शन, उनकी हदायत लेकर गया और उसने जाके सारी चीजों को मटेरियलाइज किया अली अमीन गंडापुर के साथ मिलके। वो क्या? बानी तहरीक इंसाफ ने जेस्चर दिया, भाई मैं हर किस्म का तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, बस खुदा का वास्ता है मेरी चीजें निपटाओ। अच्छा। हुकूमत ने क्या हासिल किया? हुकूमत ने जनाब पीटीआई की हुकूमत के जरिए से, वफाकी हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने जनाब 5 का फिगर पूरा किया सेनेट में, जिससे 2/3 अक्सरियत उन्हें मिल गई। और 5 का फिगर हासिल ही नहीं होता था जब तक इमरान खान इनको ये पॉलिसी ना देता कि आप अपोजिशन के साथ मिलकर केपीके में आप बंदर बांट करो और पूरी उस बंदर बांट को लुक आफ्टर करे केपीके की हुकूमत। और केपीके का वजीर आला नजर रखे कि कोई उस बंदर बांट में 4 आने का, 1 आने का भी या ना कोई वायलेशन हो। और उस वायलेशन को रोकने के लिए अब हुआ क्या, ये जरा सुने। क्या हुआ? सेनेट के इलेक्शन में मेरी इंफॉर्मेशन ये है, हुक्मरान इत्तेहाद, ठीक है जी, आपका जनाब पीटीआई और आपका अपोजिशन, इन तमाम की डील हुई। डील के तहत 6 सीटें हुक्मरान पीटीआई की, 5 सीटें आपकी जनाब अपोजिशन की। अपोजिशन की 5 सीटों की बुनियाद पे वफाकी हुकूमत को और अपोजिशन हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई। अब हर किस्म की आइन के अंदर अमेंडमेंट होगी। इसको मटेरियलाइज करने के लिए इस पूरी डील को बानी तहरीक इंसाफ की मर्जी और मंशा के मुताबिक स्ट्रेटजी क्या बनाई अली अमीन गंडापुर ने? स्ट्रेटजी ये थी, 145 के करीब जो आपके मेंबर्स थे, उनमें से कम 140 के हवाले से ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट हुई है कि जो पहले नंबर पे गया वोट कास्ट करने, उसने वोट कास्ट नहीं किया, वो अपना वोट ले आया बाहर। ठीक है।
باہر لا کے پراپر طریقے سے پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اے این پی، جے یو آئی اور پی ٹی آئی نظریاتی، پرویز خٹک صاحب علی، یہ ساروں کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بندہ آ کے ان کو دیتا تھا. وہ جو فارمولا بانی تحریک انصاف نے اندر سے دیا تھا جی، اس فارمولے کو پورا کرنے کے لیے اس کے مطابق وہ فرسٹ پرائرٹی، سیکنڈ پرائرٹی، تھرڈ پرائرٹی. سینٹ کے الیکشن میں ایک ووٹ نہیں ہوتا، پرائرٹیز ہوتی ہیں. بالکل ایک بندے نے فرسٹ نمبر کا ووٹ، سیکنڈ نمبر کا ووٹ، تھرڈ نمبر کا ووٹ. یہ تینوں پرائرٹیز وہ کمیٹی بیٹھ کے طے کرتی تھی کہ ہم نے جو 6-5 کا فارمولا طے کیا ہوا ہے، جنرل سیٹ، ٹیکنوکریٹ سیٹ، منارٹی سیٹ، وہ ڈسٹرب نہ ہو. وہ مور لگاتے تھے. اگلا بندہ گیا دوسرے نمبر پہ، اس کو پہلے نمبر والا ووٹ دے دیا گیا، اس نے جا کے پہلے نمبر والا ووٹ ڈالا، دوسرے والے نے اپنا ووٹ آ کے دے دیا. تیسرا والا گیا، اس نے دوسرے والے کا ووٹ ڈالا، دوسرے والے کے ووٹ کے اوپر جناب وہ مہریں جو ہے وہ کمیٹی ادھر بیٹھی بندوں کی لگا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. چوتھا والا گیا، اس نے تیسرے والے کا ڈالا، پانچواں والا گیا، اس نے چوتھے والے کا ڈالا، 140واں گیا، اس نے 139ویں والے کا ڈالا. اچھا. اور مہر اس نے خود نہیں لگائی. مہر جو ہے وہ اس کمیٹی نے بیٹھ کے کہ جو بانی تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، اے این پی کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بذریعہ برسٹر صاحب، بذریعہ علی امین گنڈا پور، بذریعہ اسٹیبلشمنٹ جو ساری چیزیں طے کی تھی اس امید کے ساتھ کہ میں یہ سروسز پرووائڈ کروں گا، اس کے صلے میں مجھے اور میری مسز کو رہائی ملے گی. یہ جناب آپ کا سارے کا سارا بندرباٹ ہوئی. اور پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا اور آج دوبارہ کہہ دوں، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنا گھٹیا اور کتنا کم ظرف اور کم نظر آدمی ہے کہ اس نے پاکستان کے اوپر حملہ ہوا، کمپرومائز نہیں کیا حکومت اور ریاست سے. پاکستان پہ ایس سی او ہو کہ جناب آرگنائزیشن کا اجلاس ہوا، اس نے کمپرومائز نہیں کیا. آئی ایم ایف کو خط لکھے کہ پاکستان کو ایڈ دینا چھوڑ دو، امداد دینا چھوڑ دو، اس نے کمپرومائز نہیں کیا. کسی دنیا کا سربراہ یہاں پر آیا، اس نے پاکستان کی عزت اور وقار پہ کمپرومائز نہیں کیا. دنیا کے ممالک میں جا کے پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف مظاہرے کیے، اس نے پاکستان کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کیا. پچھلے 3 سالوں میں زلزلے آئے، سیلاب آئے، دہشت گردی آئی، پاکستان کے اوپر بڑی بڑی آفت آئی، اس نے کمپرومائز نہیں کیا. لیکن اپوزیشن کے ساتھ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس نے یہ والا بلنڈر کیا. اس کم ظرف اور کم نظر آتا. ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب، ایک میں نے بہت امپورٹنٹ ایشو کی طرف جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی. شیر افضل مروت نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اگر کوئی غدار ہے تو وہ علیمہ خان سب سے بڑی غدار ہیں. تو کیا واقعی میں بانی کی جو بہن ہے وہ ان کے ساتھ غداری کر رہی ہیں اور اس کا علم کیا نہیں ہوگا بانی کو خود کو؟ یار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بندہ پوری دنیا کے ساتھ جھوٹ بولے گا، فراڈ کرے گا، فریب کرے گا، دھوکہ دے گا، چیٹنگ کرے گا، ڈیسیٹ کرے گا، ڈیسیو کرے گا، یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ پاک اس کو پلٹ کے اس کے ساتھ بھی یہی کچھ کرے گا. اس امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز نے پچھلے 35 سال ہم سب لوگوں کی سوچ کا، فکر کا ریپ کیا. جھوٹ بول بول کے سوشل میڈیا کی اپنی ٹیم کے ذریعے سے کھوتے کو گھوڑا، پتل کو سونا، لوہے کو چاندی کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا گیا. اس نے خصوصاً پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج، پاکستان کی فوج کے جوان، افسر، شہداء، پاکستان کی انٹیگریٹی، پاکستان کا وقار، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کی بقا، سب کو داؤ پہ لگایا اپنے مفاد کے لیے، جھوٹ بول بول کے. اب اس کے ساتھ ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اب اس کے ساتھ ہر بندہ چیٹ کر رہا ہے. علیمہ باجی کا مفاد کیا ہے؟ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جبران الیاس اور علیمہ باجی پارٹنر ہیں اس کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، جن کے ذریعے سے کروڑوں روپے مہینے کا آتا ہے. لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے مہینے کا آتا ہے ڈالرز میں. وہ تقسیم کہاں ہوتا ہے؟ وہ علیمہ باجی میں ہوتا ہے اور جبران باجے میں ہوتا ہے. یہ باجا اور باجی جو نا، باجا اور باجی کا کھیل ہی ان کو ڈبو دے گا. ہاں، اب آپ مجھے بتاؤ، یہ باجا اور باجی چاہیں گے کہ جناب یہ راجہ باہر آئے؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. وہ چاہیں گے کہ قیدی نمبر 420 یا امت مسلمہ کا عظیم نوسرباز باہر آئے. باہر آئے گا، گیم ختم، فنش. پھر کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ ہزاروں روپے یا چند لاکھ روپے، کدھر کروڑوں روپے مہینے کے. یہ آپس کی بندر بانٹ ہے. اچھا، باقی لوگوں، کسی کی ممبری لگی ہوئی ہے صوبائی اسمبلی کی، سینٹ کی، قومی کی،
وزارتیں لگی ہوئی ہیں, موجیں لگی ہوئی ہیں, یوٹیوبرز کی میں نے بتایا نا, چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز $500,000 وہ آپ کو ہزاروں ملیں گے پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ کے طور پہ. آپ سوشل میڈیا کھولو, طرح طرح کے نمونے, جھوٹ, فراڈ, فریب, دھوکہ, نعرے, بوسٹنگ, پریٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج آ رہا ہے, کل آ رہا ہے, آج آ رہا ہے, کل آ رہا ہے. امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز بہت بڑی گیم کر رہا ہے, کبھی باندر کی طرح الٹا لٹک رہا ہے, کبھی نیچے لٹک رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, اور اس کے پیچھے 10 کے 20 کے 200 کے 300 کے ویورشپ لی اور نوٹ چھاپے. بس تو ہر بندہ اپنی بندر بانٹ پہ اس کو بیچ کے اس کو کھا رہا ہے. تو یہی علیمہ باجی کا, اور بالکل شیر افضل مربت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 5 اگست کو, یہ بانی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی 5 اگست تک ہماری جو تحریک ہے وہ عروج پر ہوگی. بیرسٹر گوہر ہیں, وہ کل کہہ رہے تھے کہ لوگ خود آئیں گے. ایسے میں 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ آ جاتا ہے اور ان کے اپنے جو اراکین ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر آپ کو پی ٹی آئی کے لیے کوئی سافٹ کارنر نظر آ رہا ہے یا کوئی راستہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ عریج صاحبہ, یہ ہے آپریشن سندور پارٹ 2. 5 اگست آپریشن سندور پارٹ 2 ہے. میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, میں تنزیہ نہیں کہہ رہا, میں ٹاٹ کر کے نہیں کہہ رہا, میں دشنام ترازی کر کے نہیں کہہ رہا, میں الزام ترازی کر کے نہیں کہہ رہا, میں ٹھٹھے باندھ کے نہیں کہہ رہا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر اجیت دول, نریندر مودی عرف سریندر مودی, وہ اگر برملا کہہ رہے ہیں اور ان کے تمام دفاعی تجزیہ نگار ان کے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ ہمارا آپریشن سندور جاری اور ساری ہے, تو یہ وہی ہے جو بی ایل اے اور آپ کو جناب ٹی ٹی پی اور جو آپ کو نقدہ کوکا کی تحریک پہ امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز 5 اگست کی تحریک جناب ڈیٹ دیکھ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ 5 اگست اجیت دول انڈین راک کی ہدایت کے اوپر یہ ایک ایپیسوڈ چلا رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک دفعہ آخری جھٹکا دیں, کمزور کریں. اس کے بعد پھر انڈیا دوبارہ جیسا پہلے اس نے کیا کہ اس نے 3 سال یہ نقدہ کوکا کی تحریک, بی ایل اے, ٹی ٹی پی, منظور پشتین, اس نے اپنی طرف سے کمزور کیا. پھر اسرائیل اور عالمی طاقتوں کی ایجنسیوں نے اس کو رپورٹ دی کہ پاکستان اب رل گیا ہے, انٹرنلی جناب بالکل ڈیمیج ہو گیا ہے, اب تم آنکھ بند کر کے جناب کوئی فالس فلیگ آپریشن کرا کے اس کے اوپر حملہ کر دو. لیکن آگے سے اللہ پاک نے مار دی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں. اب انہوں نے آپریشن سندور پارٹ 2 جس کا ویویلا پچھلے 2-3 ماہ سے یہ مچا رہے ہیں نا کہ جاری ہے, وہ یہ ہے 5 اگست. لیکن ریاست بھی روٹی کو چوچی نہیں کہتی, بالکل. ریاست بھی کانوں کی طرف سے جو ہے نا روٹی نہیں تنتی منہ میں, بالکل. وہ بھی پراپر طریقے سے گندم کا آٹا اور دیسی آٹا کھاتی ہے. انہوں نے کیا کیا, ان کو تمہاری ایسی کی تیسی انہوں نے پچھلے 4 دنوں میں سزائیں دینا شروع کر دی ہیں. چلو یہ گیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا, یہ گیا ڈاکٹر یاسمین راشد, یہ گئی اعجاز چودھری, یہ گیا بیچارہ محمود رشید. اور میں یقین جانے آج بڑے درد دل کے ساتھ, افسوس کے ساتھ کہوں گا, اس کم ظرف آدمی نے اپنی انتہا پسندانہ سیاست اور اپنی کرپشن اور اپنی بیوی کی کرپشن اور اپنے خاندان کی کرپشن اور اپنی بیوی کے خاندان کی کرپشن کی سزا سے بچنے کے لیے اس نے بڑے بڑے معصوم لوگوں کو دہشت گرد بنا کے سزا یافتہ کر دیا. ڈاکٹر یاسمین راشد ہو, آپ کا جناب محمود رشید ہو, عمر سرفراز چیمہ ہو, اعجاز چودھری ہو, خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے. سیاسی کارکن تھے, یہ سیاسی لیڈر تھے, تباہ کر دیا. اور اگلے آپ کو 10-15-20 دنوں میں سینکڑوں لوگوں کو سزائیں ان کی ہوں گی. اور پھر ایک اور سن لیں, قومی اسمبلی سے احمد چٹھا فارغ, جی ٹھیک ہے جی, اپوزیشن لیڈر فارغ, اعجاز چودھری سینٹ سے فارغ, سینٹ پنجاب سے وہ بنے تھے, وہ 100% نون لیگ کی اب اس موقع پہ اوپر سیٹ ہے, ایک سیٹ اور آگے 2/3 میجارٹی سے اوپر کا ایک ووٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب جو حالات بننے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لیے جوتیوں میں دال بٹنی ہے. سزاؤں کے حوالے سے ابھی آپ کے جی ایچ کیو کی جناب سزا کا فیصلہ آئے گا, اور آپریشن سندور 2 پارٹ 2 انتہائی برے طریقے سے انشاءاللہ فلاپ ہوگا. اور اب لوگوں کو پتہ چلے گا, پی ٹی آئی کے لوگ جو پچھلے 3 سالوں سے ہیرو گیری کر رہے ہیں نا, ان کے ذہن میں تھا ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اب انہیں پتہ چلے گا ہرا سمندر گوبھی چندر, بول میری مچھلی کتنا پانی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.